आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे अइम्मा और मुअज्जिनीन की, जिन्हें अब तक तनख्वाहें नहीं दी गईं। 4 माह तकरीबन हो चुके हैं, मगर उनके मुशाहिर उन्हें न मिल पाए और उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले महीने में भी दी जाएं। तो इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कादरी साहब, जो अइम्मा के कौमी सदर हैं और हमेशा नौजवानों और माशरे की भलाई के लिए आगे रहते हैं। कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कादरी साहब, ये जो हिस्सा है वक्फ बोर्ड का, जिस पर हमेशा सवालिया निशान लगाए जाते हैं और हर कोई अपनी ज़बान से वक्फ बोर्ड को बुरा ही कहता है, तो ये क्या चीज़ें हैं? और दूसरी बात ये है कि मुअज्जिनीन को जो तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, उसकी क्या वजह है? और ये क्या तरीक़ेकार है कि बार बार सुनने में आता है कि अइम्मा और मुअज्जिनीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, ये बेचारे सड़कों पर भी नहीं आते, तो ऐसे में ये लोग क्या करें? आप उन्हें मशवरा दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, और हुकूमत से आप इस्तिफ़सार कीजिए कि ऐसा ये गफलत क्यों बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। मैं पैगाम टीवी में आपने मुझे मदद किया, मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो सुलगते मसाइल हैं अवाम के और अइम्मा और मुअज्जिनीन के, और बहुत से ऐसे जो है मसाइल हैं जो तेलंगाना गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ फेस कर रहे हैं जी, उनको उठाने के लिए हमेशा मैं पेश रहता हूँ। बिल्कुल। और मेरा पेश रहने का मतलब ये है कि मैं किसी को, हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, और क्रिटिसाइज़ के बजाय जो है तामीरी तौर पे उनको हम एक मशवरे देते हैं कि किस तरीके से जो है इन मुश्किलात को दूर किया जाए। और आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया, सबसे पहले तो मैं तमाम आवाम और उलमाए कराम और तमाम हमारे जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हमको आगे बढ़ के ये सोचना ज़रूरी है कि इमाम जी और मुअज्जिन, इनकी बड़ी अहमियत है जनाब अली। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं जी बिल्कुल, जिसके अल्लाह की इबादत करते हैं, आज इमाम और मुअज्जिनीन की जो है अहमियत इतनी घटा दी गई है, नागुफ्तबा है। ऐसा महसूस होता है कि अब आए एक जो है आपके घर के नौकर हैं, आइए नमाज़ पढ़े चले गए, कोई आके एक बात बोल दिया, कोई आके एक बात बोल दिया। मगर मैंने समझता कि जहाँ तक आपका हमारा ताल्लुक़ है, जो साहिब समझ लोग हैं, ये समझना चाहिए कि जो है दानिशवरान मिल्लत हैं, आगे बढ़ते हुए इस बात की अहमियत को समझना है कि इमाम और मुअज्जिनीन की जो अहमियत है, और ख़ुसूसी तौर पर इमाम जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उनकी अहमियत को इंतहाई दर्जे से घटा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर किसी भी मस्जिद में, एक बड़ी से बड़ी मस्जिद भी होंगे, मैंने समझता कि कोई 10,000 से ज़्यादा उनको तनख्वाह देते होंगे या नहीं देते होंगे, वो खैर अल्लाह आलम बिस्वाब। मगर हमारा कहने का मकसद है कि मेरा ख़ास तौर से कहने का मतलब ये है कि हुकूमत जब आगे बढ़ते हुए अइम्मा और मुअज्जिनीन को जो है इमदाद जारी करने के लिए इक़दाम किया था, तो हमको बड़ी खुशी हुई थी कि चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव आगे बढ़ते हुए उनको इस बात का ख्याल आया कि जो है इमाम और मुअज्जिनीन को जो है कुछ ना कुछ इमदाद हुकूमत की जानिब से दी जाए। तो वो तो बड़ा अच्छा इक़दाम था। हम ये समझे थे कि चलिए कुछ ना कुछ जो है 1-2 वक्त की रोटी तो उनको खाने को मिलेगी। मगर आप सुन के हैरान होंगे वाजिद साहब, इतनी बड़ी खिदमत करने के बावजूद भी इमाम और मुअज्जिन को सिर्फ 5,000 से ज़्यादा उनको नहीं मिलते। आज भी वो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप एक बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, इमाम और मुअज्जिन अपनी सारी तवानाई मस्जिद में सर्व करते हैं, नमाज़ पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अजान देना है, बहुत से जो है मराहिल से गुजरते हुए वो लोग बड़ी कशमकश की ज़िंदगी में मुब्तला हैं। तो ये आज मैं ख़ास तौर से आज का जो सुलगता मसला है, हम इसके ऊपर बहस भी इस वास्ते करना चाह रहे हैं कि क्या ये आपकी, हमारी और तमाम अवाम उन्नास की और जितने भी बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, जितने भी मुफक्किर इस्लाम हैं, इस तरफ आगे बढ़ते हुए
حکومت کے نالج میں یہ بات لاتے ہوئے کہ ائمہ اور مؤذنین جس مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فاقہ کشی کی بھی زندگی سے گزار رہے ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، گھر کا کرایہ ہے، راشن کا، بہت سی چیزیں ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہو گئی، آسمان کو چھو رہی ہے. تو یہ سب چیز حاجی صاحب، اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی کا ازدہ ہے یہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے، یہ کسی کے بس پہ نہیں ہے کہ اسے کم کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے. کیوں تو نہیں کیا جائے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس طرف کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مفکرین اور علماء کو حکومت کے علم میں لانا چاہیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خالد صاحب، آپ خود بھی اتنے سب باتیں جانتے ہیں، وقف بورڈ سے آپ واقف ہیں، وقف بورڈ کے ممبران سے آپ واقف ہیں، تو آپ کیوں نہیں لاتے یہ چیزیں حکومت کے علم میں؟ صاحب ہم تقریباً، آپ یقین مانیے جناب علی، عوام سے بھی اس بات کی مخاطب کرنا چاہوں گا کہ ہم ہر 15 دن میں ایک ریپرزنٹیشن چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ، چیف سیکریٹری اور احمد ندیم اور وقف بورڈ کے نالج میں روز بروز جب بھی ہم کو موقع ملتا جا کے ان کو یاد دہانی کرتے ہیں. مگر یہاں سوال یہاں پر جو ہے یہ وقف بورڈ چیئرمین کے جو ہے پرویو میں نہیں ہے. یہ جو بجٹ سینکشن ہو کے آتا ہے حکومت کی جانب سے آتا ہے. یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بجٹ ٹائم ٹو ٹائم، ہر مہینے کا جو بھی بجٹ آپ نے الاٹ کیا اس کو ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریلیز کرنا ہے. جی. مگر آپ سن کے حیران ہوں گے، آج 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 4 ماہ سے وہ بیچارے جو ہے اس انتظار میں ہے کہ شاید اس مہینے میں آ جائے، شاید آنے والے مہینے میں جائے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ مجھے بھی ابھی بھروسہ نہیں ہے کہ اس مہینے بھی آنے والا نہیں ہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، یہ حکومت کی جو مشینری ہوتی ہے ایک اژدہے کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. جی. یعنی کروڑوں روپے کا خرچہ جو ہے الیکشن میں خرچہ ضمنی انتخاب میں کیا جاتا ہے. اب آپ یہ حاضی میں دیکھیے 15 کروڑ میں ایک جو ہے ایم ایل اے کو خریدا جا رہا ہے. 100 کروڑ کی بات ہے. 100 کروڑ کی بات. 15 کروڑ تو وہاں پر جو ہے ضبط کیے گئے. تو 100 کروڑ کی بات جب آتی ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرف توجہ دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ امداد ان امام اور مؤذنین کو اگر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی بھی نیک نامی ہے. اور مسٹر چندر شیکھر راؤ جنہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کر کے انہوں نے برسر سے اقتدار آئے تھے، آنے سے پہلے انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے. 12% ریزرویشن، مسلمانوں کو نوکریاں، نوجوانوں کو نوکریاں، تعلیم میں جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں گے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے لون دیا جائے گا. بہت سے اتنے وعدے تھے. تو اب ہم جیسے مسلمان، غریب مسلمان بیچارے ان کے وعدوں میں آتے گئے، ان کے جھانسے میں آتے گئے، ان کے جھوٹے وعدوں کو برداشت کرتے گئے. مگر اب میں نے سمجھتا کہ چندر شیکھر راؤ صاحب نوشتے دیوار آپ کو پڑھ لینا ضروری ہے، کیونکہ آنے والا منگوڑ کا الیکشن ہو یا پھر 2023 کا الیکشن ہو، آپ کے لیے بڑا جو ہے صبر آزما اور نبر آزما رہے گا. کیونکہ آپ کو سب کو جو ہے خوش رکھتے ہوئے اگر آپ ووٹ مانگیں گے تو یقیناً مسلمان بھی آپ کو ووٹ دیں گے، مائنارٹی بھی پیپلز بھی آپ کو ووٹ دیں گے. مگر اگر ان کے مطالبات، اگر ان کے جو مشکلات اگر آپ دور نہیں کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کیسے خوش ہوں گے آپ سے. خالد صاحب، اس بحث کو ہم مختصر کرتے ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا. فائنانس ڈپارٹمنٹ تک رسائی کس کی ہونی چاہیے؟ وقف بورڈ کی ہونی چاہیے یا پھر کوئی اور کارندہ ہے اس کے بیچ میں جو وہاں تک جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو ذمہ داری دیکھیں، یہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ وقف بورڈ اور جتنے بھی اقلیتی بہبود کے ادارے جاتے ہیں، یہ شاہنواز قاسم جو IPS ہیں، یہاں کے جو کمشنر اور ڈائریکٹر ہیں، یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بجٹ حاصل کرتے ہوئے تمام بجٹ جو تمام محکمہ جات کو جو اس کو جو ہے تقسیم کرنا ہے. تو میں چاہتا یہ ہوں خالد صاحب، اس محکمے کے اس عہدیدار کو آپ یہ بولیے کہ ان کی تنخواہیں جلد سے جلد ادا کی جائیں. تو میں خاص طور سے شاہنواز قاسم جو کمشنر اور ڈائریکٹر ہیں مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ذمہ داری محمد مسیح اللہ خان صاحب کی، ان کو بھی بولیے آپ. مسیح اللہ خان صاحب چیئرمین ہیں، آپ اور آپ کی اور
شاہ نواز قاسم صاحب کی کاوشوں کی ضرورت ہے. آپ آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو سوچئے کہ ایک امام جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اگر وہی مصیبت کے دور سے گزر رہا ہے تو پھر آپ کے ہمارے لیے بڑی ہی سوچنے کی بات ہے اور بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ ایک امام جو 24 گھنٹے آپ مسجد میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, دین اسلام کی بات بتاتا ہے, اس کی اگر ہم مدد نہیں کریں گے یا مسیح اللہ خان صاحب مدد نہیں کریں گے یا شاہ نواز قاسم صاحب اس کی مدد نہیں کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت یہ جو ہے بڑا برا وقت آنے والا ہے. ایک خاص بات واجد صاحب آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حکومت سے مسٹر چندر شیکھر راؤ سے اس بات کا میں پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جب انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بڑی حیرت انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پروہتوں اور پنڈتوں کو ٹائم اسکیل دیا جا رہا ہے, جی ٹائم اسکیل دیا اور پھر زیادہ تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں, زیادہ تنخواہیں 15 سے 20 سال تنخواہیں دی جا رہی ہے, شاید ایسا معلوم ہوا ہے, جی ایک دم ہم 15 یا 20 سال نہیں بول سکتے, زیادہ یہ سنا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ان کو دی جا رہی ہے ٹائم اسکیل کے ساتھ, اور پہلی تاریخ کو تنخواہ ان کے بینک میں آ جاتی ہے. تو قادری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں KCR کی کیا غلطی ہے, CM کی کیا غلطی ہے؟ آپ کا جو پریزنٹیشن ہے وہ غلط ہے, آپ کے نمائندے وہاں تک اپنی بات لے جانے سے قاصر ہیں, یہی کچھ ہو رہا ہے نا. ہو سکتا میں غلط بول رہا ہوں یا میں غلط ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے, 100% آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. یہاں پر CM کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو یہ جو پریزنٹیشن کر رہے ہیں یہ جو لوگ ہمارے لوگ ہیں جو گدی نشین ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ لوگ ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ائمہ اور مؤذنین کی جو مشکلات جنہیں درپیش ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے نمائندے CM سے مطالبہ کر سکتے ہیں. نہیں, یقیناً آپ نے جو بات کہی بالکل 100% صحیح ہے. میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پھر ایک مرتبہ کل کی جو بات ہے پھر اس کو تھوڑا سا لاتے ہوئے کہوں گا کہ حکومت نے مسٹر AK خان IPS جو ریٹائرڈ ہیں ان کو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ایڈوائزر بنایا ہے. ایڈوائزر کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایڈوائزر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مشکلات چاہے مائنورٹیز کو ہو, چاہے مسلمانوں کو ہو, چاہے سکھوں کو ہو, چاہے عیسائیوں کو, مائنورٹی کا مطلب 5 نوٹیفائڈ مائنورٹیز میں آتے ہیں, ان سب کی جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی ان کو جو ہے مشکلات یہ لوگ فیس کر رہے ہیں, یہ سب سے اہم ذمہ داری اس وقت مسٹر AK خان کی ہے. وہ ان پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے پروہتوں کو پنڈتوں کو دیتے ہیں, ہم کو ان کو دینے سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی ہم اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں, ہم کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نہ ہم کو کسی قسم کا اس پہ آبجیکشن ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر AK خان یہ اب آپ کی یہ اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ سے پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ائمہ اور مؤذنین جس مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں, جس فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں, 10 یا 5,000 کی جو امداد آپ کی جانب سے مل رہی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا مسٹر AK خان کہ آپ آگے بڑھتے ہوئے ائمہ اور مؤذنین جس مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں, جس مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں, آپ کا یہ کام تھا کہ تمام مساجد کا سروے کراتے ہوئے آپ ان کی مشکلات معلوم کرتے ہوئے ان کے تمام مشکلات آپ کے ہمارے ہردل چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ کے نالج میں اگر آتے تو مجھے یقین ہے واجد صاحب اور تمام عوام سے اور تمام ائمہ اور مؤذنین سے بھی میری پرزور اپیل اور گزارش ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھنے سے کام ہونے والا نہیں ہے, آپ بھی آگے بڑھیے, ہم جیسے لوگ ہیں آپ کے ساتھ آئیں گے, آپ کے جو بھی مشکلات ہیں دور کرنے کے لیے, حکومت تک نمائندگی کرنے کے لیے ہم ہر طریقے سے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. جب تک ایک چھوٹی سی مثال ہے, جب تک بچہ نہیں روتا ماں دودھ نہیں دیتی, تو اب آپ لوگ مساجد میں ہی بیٹھ کے کریں گے تو نہیں ہوگا. اب یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کو بھی باہر آنا ہے, آپ کو بھی جو ہے حکومت تک آپ کی بات پہنچانا بے حد ضروری ہے. قادری صاحب کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ AK خان مسجد جاتے ہیں؟ اب وہ تو خیر اللہ ایک مسلمان ہے, جانا تو چاہیے, مسجد جاتے ہوں گے, اگر وقت بھی نہیں ملتا ہے ان کو تو, مگر آپ ایڈوائزر ہیں تو آپ کو حکومت کے علم میں بات لانی چاہیے کہ مسلمانوں کی جو خستہ حالت ہے اس کو دور کرنے کے لیے کئی سجھاؤ آپ دے سکتے ہیں. 100% دے سکتے نہیں, دینا ہی چاہیے. یہ مسٹر AK خان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی مشکلات آپ کو جب ایڈوائزر بنا گیا, ایڈوائزر کا مطلب ہے کہ آپ ایڈوائز دینا کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو مشکلات عوام جو مشکلات پیش کر, خاص خصوصی طور پر مسلمان, سکھ, عیسائی, پارسی, یہ جو لوگ مشکلات فیس کر رہے ہیں, اور خصوصی طور پر ائمہ اور مؤذنین وہ جو بڑے بڑے قابل احترام لوگ ہیں, ان کا احترام کرنا آپ کی بھی ہماری سب کی ذمہ داری ہے. مسٹر AK
خواہ یہ بھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ائمہ اور معززین کی جو ہے آپ ان کا احترام کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، اللہ کے واسطے جاگ جائیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ان امام اور مؤذنین جو مشکل دور سے گزر رہے ہیں، یقیناً آپ کی بات اگر آپ کے ہمارے چیف مسٹر چندر شیکھر راؤ تک پہنچے گی تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ چندر شیکھر راؤ صاحب اس پہ اقدام کرتے ہوئے، احکامات جاری کرتے ہوئے فوری طور پر بجٹ الاٹ کرتے ہوئے ان کی تنخواہیں ہر ماہ کی 1 تاریخ کو ان کے بینک میں جو ہے جس طرح جو ڈالی جائے گی، ایک احکامات جاری کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں واجد صاحب اور تمام عوام اور تمام لوگوں سے بھی اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسکیمات تو بڑی بڑی چندر شیکھر راؤ نے جاری کی، بڑی بڑی اسکیمات جاری کی، مگر میں مسٹر چندر شیکھر راؤ سے بھی اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا، جب بھی کوئی ویلفیئر اسکیم آپ جاری کرتے ہیں یا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جو مختص بجٹ ہے 12% کے حساب سے اس کا بجٹ اگر آپ الاٹ کرتے ہوئے اسکیم کا اناؤنسمنٹ کریں گے تو ہی جب کچھ فائدہ عوام کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس بات کی بھی آپ کو تمنیت دینا ہوگا، آفیسرز کو اس بات کی آپ کو انسٹرکشن دینا ہوگا کہ جو بجٹ الاٹ کیا گیا ہے 200 کروڑ 250 کروڑ 1000 کروڑ 2000 کروڑ جو بھی بجٹ دیا گیا ہے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، عہدیداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، مسٹر اے کے خان، مسٹر شاہ نواز قاسم جو ڈائریکٹر ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جو بجٹ الاٹ ہوتا ہے اس کا ایک ایک پیسہ عوام کی اور فلاح و بہبود کے لیے اگر خرچ کیا جائے گا تو آپ کی بھی نیک نامی ہوگی اور آنے والے الیکشن میں آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ قاضی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے اور آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں سب بتائیں کہ کس طرح ہمارے ائمہ اور مؤذنین پریشان ہیں، ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اس میں وزیر اعلیٰ KCR کی کوئی غلطی مجھے دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، آپ نے وہ تو جملہ سنا ہوگا، بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو اور چلو۔ اب ہمارے قاضی صاحب آپ آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے تھے پیغام TV، مجھے دیجیے اجازت، آداب، شب بخیر۔ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز حکومت ہند سے رجسٹر شدہ حج و عمرہ کے مقدس سفر، تمام ایئر لائنز ڈومیسٹک و انٹرنیشنل ٹکٹس کے لیے رابطہ کریں۔ ہر پل آپ کے ساتھ اطمینان بخش سفر، مین پاور کنسلٹنسی، تجربے کار عملے کے ساتھ کرتا ہے آپ کی بھرپور رہنمائی۔